सुन्नतों की बहारें अता या हबीब खुदा कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के नाजरीन, आपको अपने प्रोग्राम सुन्नत और हिकमत में खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, ये वही सिलसिला है जिसमें हम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को यहाँ पर बयां करते हैं और उसकी हिकमतों को यहाँ पर हम बयान करते हैं और साथ ही उसके साथ में हम कुछ आदाब का भी तज़किरा करते हैं। नाज़रीन इकराम, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में हिकमत है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आइए उसी सिलसिले को आज भी हम कंटिन्यू करते हैं और आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। अल्लाह जल्ला व अला के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग किसी मजलिस में बैठते हैं फिर उसमें ना अल्लाह जल्ला व अला का ज़िक्र करते हैं और ना ही उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो क़यामत के दिन वो मजलिस उनके लिए बाइस हसरत होगी। अल्लाह जल्ला व अला चाहे तो इनको अजाब दे और चाहे तो बख्श दे। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, ज़रा गौर करें, जो महफिलें हम कर रहे होते हैं अगर उनके अंदर हम अल्लाह पाक का जिक्र ना करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ें तो ये कैसी वईद है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो आइए हम भी पढ़ लेते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाजरीन, हमारे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपके जीने का अंदाज हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए हर काम में बेहतरी है और हर तौर तरीके में बरकत ही बरकत है, हिकमत ही हिकमत और अज़मत ही अज़मत है। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बयां करें। आज भी इंशाअल्लाह उल करीम कुछ सुन्नतों को हम यहाँ पर बयां करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। FGN चैनल के नाजरीन, आज हम मेहमान नवाजी के आदाब और उसकी कुछ सुन्नतों पर बात करेंगे। आखिर तक ज़रूर शामिल रहिएगा। मेहमान नवाजी के क्या आदाब हैं और जो मेहमान बने हैं उनके लिए क्या बेहतरीन फ़ायदेमंद पॉइंट्स है, उनको इंशाअल्लाहुल करीम आज के एपिसोड में हम बयां करेंगे। मेहमान नवाजी हमारे मुआशरे की एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत रिवायत है। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए और उसकी खिदमत दिल खोल कर करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, जब कोई मुसलमान मेहमान हमारे घर आता है तो वो अपने साथ खुशी और बरकत लेकर आता है। मेहमान को खुशामदीद कहना, उससे अच्छे तरीके से बात करना, उसकी इज्जत करना, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना हमारे अच्छे अखलाक की अलामत होती है। मेहमान नवाजी सिर्फ खाना खिलाने का नाम ही नहीं है बल्कि मोहब्बत, एहतराम और अच्छे रवैये का नाम है। अगर हम मेहमान के साथ अच्छा सलूक करें तो वो खुश होकर जाता है और हमारे बारे में अच्छा सोचता है और अच्छा गुमान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहमान की खिदमत करना बहुत बड़ा नेकी का काम होता है। मेहमान नवाजी से रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। मेहमान नवाजी करना सुन्नत मुबारका भी है। अहादीस मुबारका में इसकी बहुत बरकतें बयान की गई हैं, इसके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि मेहमान बाइस खैर व बरकत है। जी हाँ नाज़रीन किराम,
مہمان باعث خیر و برکت ہے۔ ایک دفعہ حضور جان عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے نہ دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، اب میری وہ ذرا لے جا، اور گروی رکھا، میں لے گیا اور ذرا گروی رکھ کر لایا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح تیزی سے روترتی ہے، یعنی دوڑتی ہے، جیسے اونٹ کی کوہان پر چھری، بلکہ اس سے بھی تیز۔ ناظرین کرام، اس کو میں تھوڑا واضح کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان پر چھری چلانے سے چھری جلدی جلدی اتر جاتی ہے، چلنے لگتی ہے، کیونکہ کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، صرف چربی ہوتی ہے، ٹھیک اسی رفتار سے اس گھر میں خیر و برکت آتی ہے جس میں مہمان آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخش جانے کا سبب ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے برا، آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ عز و جل کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ جل وعلا اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ جل وعلا کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے اور اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کے پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ جل وعلا کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں، جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں سے کھلائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بشارت دی ہے کہ جو بندہ مہمان نوازی کرے گا تو اس کے لیے یہ پیاری پیاری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جمع کی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مہمان نوازی کرنے میں میزبان کو بھی چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے وہ آداب کو جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، مہمان نوازی کے کچھ آداب تو ہم نے سنے، آئیے میزبان کے لیے بھی کچھ آداب کو سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، کھانا حاضر کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کھانے میں اگر پھل فروٹس بھی ہوں تو پہلے پھل پیش کیے جائیں، کیونکہ طبی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا پہلے کھانا یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اقسام کے کھانے ہوں تو عمدہ اور لذیذ کھانا پہلے پیش کیا جائے تاکہ کھانے والوں میں سے جو چاہے اسی سے کھا لے، جس کو جو اچھا لگے وہ اس میں سے کھا لے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک مہمان کھانے سے ہاتھ نہ روک لے تب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دسترخوان کو جلدی جلدی اٹھاتے ہیں اور مطلب مہمان کھا بھی رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ تب تک دسترخوان نہ اٹھائیں جب تک مہمان اپنے ہاتھ کو نہ روک لے۔ اگلا پوائنٹ ہے مہمانوں کے سامنے اتنا کھانا رکھا جائے جو انہی کے لیے کافی ہو، کیونکہ کفایت سے کم رکھا جائے گا تو یہ مروت کے خلاف ہے، اور ضرورت سے زیادہ رکھا جائے گا تو یہ بناوٹ اور یہ دکھاوے میں آ جائے گا۔ تو ان کے لحاظ سے جتنے لوگ ہو ان کے لیے کافی ہو اتنا کھانا پیش کیا جائے۔ ناظرین کرام، مہمان کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ مہمان کے لیے آداب یہ ہیں کہ جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے،
بلکہ اپنی مرضی کو نہ چلائے، جہاں بٹھایا جائے وہاں پر وہ بیٹھ جائے، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، تو یہ بہتر عمل ہے۔ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، اور اگلا پوائنٹ، جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ کئی لوگ بغیر دعا کیے گزر جاتے ہیں، تو یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ جس کے یہاں پر آپ گئے ہیں، جس کے یہاں پر آپ نے کھایا ہے، جس کے یہاں پر آپ نے ٹائم بتایا ہے، آپ اس کے لیے جاتے جاتے دعا تو ضرور کریں۔ مہمان کا خوشی سے استقبال کرنا، سلام کرنا اور دعا دینا، مہمان کی عزت اور احترام کرنا، مہمان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، مہمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دینا، مہمان کو بہترین جگہ دینا، یہ سب اچھے عمل ہیں۔ مزید میں بتاتا ہوں کہ مہمان کی ضرورت کا خیال رکھنا، مہمان کے سامنے شکایتیں نہ کرنا، مہمان کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا، 3 دن تک مہمان نوازی کرنا، یہ سب وہ آداب ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے۔ آج کے زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ مہمان کے آنے پر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ مہمان کو دیکھ کر چہرہ بنا لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اب پھر خرچہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کچھ لوگ مہمان کے سامنے ہی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، یا ہم بہت پریشان ہیں، یا ہم بہت زیادہ مصروف ہیں۔ تو اس طرح کچھ لوگ مہمان کے لیے ظاہری طور پر تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل میں بیزاری رکھتے ہیں۔ بعض اوقات گھر کے افراد مہمان کے سامنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، یا آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جس سے مہمان کو بہت برا لگتا ہے۔ کچھ لوگ مہمان کی تواضع میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ پھر بعد میں اسی مہمان کو تانا دے رہے ہوتے ہیں، تانا کشی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سب رویے نہ صرف مسلمان کی دل آزاری کرتے ہیں، بلکہ ہمارے اخلاق اور تربیت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، کہ حقیقت یہ ہے کہ مہمان نوازی دکھاوے کا نہیں، بلکہ اچھے دل اور اچھے اخلاق کا نام ہے۔ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے خوشی سے خوش آمدید کہیں، چہرے پر ناراضگی نہ ہو، بیزاری نہ ہو، بلکہ مہمان کے ساتھ سلام اور دعا کے ساتھ بات کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مہمان کی عزت اور احترام کرنا ہمارے ایمان اور اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ یہاں ناظرین کرام، ہمارے ایمان اور اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ مہمان کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام کرنا بھی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تاہم اس میں فضول خرچی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز محبت اور اچھا رویہ ہے۔ ہمیں مہمان کو کسی بھی طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے، نہ ہاتھوں سے اور نہ رویے سے۔ اگر ممکن ہو تو مہمان کو گھر میں بہترین جگہ بٹھانا چاہیے تاکہ وہ آرام محسوس کر سکے، اس کو فائدہ پہنچ سکے۔ مہمان کی ضرورت کا خیال رکھنا بھی یہ بہت اہم بات ہے۔ پانی، چائے، کھانا اور آرام وغیرہ کا خیال رکھنا مہمان نوازی کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور کئی لوگ خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح مہمان کے سامنے شکایتیں کرنا یا گھر کے مسائل بتانا، اس کے سامنے تذکرہ کرنا، یہ اچھا عمل نہیں ہے اور نہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جب مہمان جانے لگے تو اسے اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی سنت ہے۔ جاتے وقت اچھے الفاظ کہنا اور دعا دینا بہت اچھی بات ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ناظرین کرام بڑی ہی پیاری باتیں سماعت کی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مہمان جب گھر پر آتے ہیں تو کئی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آج تو خرچہ ہونے والا ہے۔ چلیں، اگر یہ بات نہ کریں تو اپنے بچوں کو مارنا، آپس میں ایک دوسرے کا لڑنا، مہمان کے سامنے شکایتیں کرنا، مہمان کے سامنے اپنی کمیاں بتانا یا اپنی پریشانیاں بتانا، یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مہمان تو برکتیں، رحمتیں لے کر آیا ہے، لیکن لوگ رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کے بجائے اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مہمان تو برکت لاتا ہے، رحمت لاتا ہے، تو مہمان آئے تو خوشی کا اظہار کریں،
کہ آج ہمارے گھر پر مہمان آیا ہے. کئی روایتوں میں اس طرح کی باتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں کہ جب رب راضی ہوتا ہے تو گھروں پر مہمان آتے ہیں یا مہمان آتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی مہمان آئے تو دل کھول کر اس پر ہم جو ہے نا ایک طریقے سے نثار ہو جائیں، اس کی خدمت کریں اور اس کے لیے چائے، کھانے پینے، آرام کا بہترین انتظام کریں جو ہماری حیثیت کے مطابق ہے. اس کے سامنے کچھ مائنس بات نہ کریں کہ اس کے دل پر غم طاری ہو، بلکہ اس کو فرحت اور خوشی ہمیں پہنچانی چاہیے. ناظرین کرام، سنت حکمت پروگرام میں آج ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ مہمان نوازی کے اوپر ذکر کیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اچھے انداز سے مہمانوں کی قدر کرنے اور ان کی نوازی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں آج کے اس پروگرام سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اللہ کریم آپ کو بھی اس پروگرام کی اور مجھ کو بھی اس پروگرام کی برکتیں نصیب فرمائے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے رہیے. سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے. بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے. بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا